अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं पीर से लेकर जुमे तक ये प्रोग्राम इसी वक्त हुआ करता है और प्रोग्राम की तरतीब ये है कि शुरू में आधा घंटा किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है, उसके बाद 1 घंटा लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो गुफ्तगू हो रही है वो सूरह जुमा के बारे में है कि अल्लाह ताला ने उसमें जुमे के कुछ अहकाम ज़िक्र फरमाए। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बरकत का दिन जुमे का दिन तय था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने शनीचर को इख्तियार कर लिया, सैटरडे को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, ईसाइयों ने इतवार को इख्तियार कर लिया, संडे को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इस जुमे को इख्तियार किया जो सही दिन था अल्लाह की तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 560 साल पहले आपके दादाओं में, जद्द अमजद में काब इब्न लुवई हैं। ये दीन इब्राहिमी पर कायम थे। जुमे के दिन ये लोगों को जमा करते थे, कुरैश को, और अल्लाह की बातें, अल्लाह की वहदानियत की बातें सिखाते थे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मैं लाइव हूँ। जी हाँ, फरमाइए। मैंने कुछ बात करनी थी, अगर आपसे ऑफलाइन बात हो सके मैं होल्ड कर सकती हूँ। अभी ऑफलाइन नहीं हो सकती, अभी लाइव कॉलों का सिलसिला जारी है। ठीक है, जब ब्रेक हो उस वक्त आप फ़ोन करें। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये पूछना था कि मेरी एक दोस्त है, वो लास्ट ईयर रमज़ान में उनसे ये थोड़ी गलती होगी, एक दिन उन्होंने ना रोज़ा 1 मिनट पहले खोल दिया, तो अच्छा, इसके लिए रोज़ा रखना पड़ेगा या बताएंगे? क्या बताएंगे आप? ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं फिरोज बात कर रहा हूँ। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक फरमाइए। सवाल पूछना था। जी फरमाइए। किसी ने बताया कि ये सूरह मुज़म्मिल रोज आना पढ़ना जी ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जलाली सूरत है। अच्छा इसमें जी, कितनी हद तक सदाकत है? ठीक है, इंशाअल्लाह ये बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारी बहन ने जो मसला पूछा है कि उनकी एक सहेली ने रमज़ान में 1 मिनट पहले इफ़्तार कर लिया। देखिए, जो टाइम टेबल बनाए जाते हैं वो एहतियात पर मबनी होते हैं, इसलिए फ़िक्र न करें। अगर जो टाइम मिसाल के तौर पर रमज़ान में 9:30 का टाइम था लिखा हुआ टाइम टेबल पर, इसका मतलब 9:25 को गुरूब हो चुका था। 5 मिनट एहतियातन रखते हैं ताकि अगर आपकी घड़ी आगे पीछे हो, मस्जिद की घड़ी कोई आगे पीछे हो, तब भी सही रोज़े हो जाएं। इसलिए अगर 1 मिनट पहले इफ़्तार कर लिया तो कोई हरज नहीं, उससे आपका रोज़ा, उनका रोज़ा अदा हो गया है। हमारे भाई फ़िरोज़ भाई का फ़ोन आया था, सूरह मुज़म्मिल के बारे में पूछ रहे थे। देखिए, अल्लाह के कलाम में तासीर हैं, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि आप रोज़ाना तिलावत नहीं कर सकते। रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ने की फ़जीलत है, सूरह वाक़िया पढ़ने की फ़जीलत है, सूरह मुल्क पढ़ने की फ़जीलत है, सूरह कहफ़ जो पढ़ते हैं हर जुमे को, तो इस तरह जो मामूलात हैं वो पढ़ सकते हैं। वो जो अमल होता है एक साथ 40 मरतबा, एक साथ 100 मरतबा, उसके बारे में कहते हैं कि फिर वो आमिलीन की इजाज़त पर हो सकता है, वरना फिर उसमें किसी को तकलीफ़ पहुँच सकती है। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड को है ना, ये ख्वाब में बार बार आता है कि उनको है ना स्पाइडर अटैक करता है और कुत्ते उसके पीछे भागते हैं, कभी कभी दांत से भी बाइट भी करते हैं। ख्वाब की ताबीर जो है वेडनेसडे को बताई जाती है, आप उस दिन फ़ोन करें वेडनेसडे को, ठीक है? आज मसाइल बताए जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو تذکرہ ہو رہا تھا سورہ جمعہ کے بارے میں۔ کعب بن لؤی جو آپ کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، آگے چل کر تقریباً 560 سال پہلے وہ سب کو جمع کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ تو جمعے کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک مقبول گھڑی، قبولیت کی گھڑی بھی آتی ہے۔ اور حدیث میں جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی آئی کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور پھر نماز کے لیے جائے تو حق تعالی شانہ اس کے ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک ایک درجہ بڑھاتے ہیں، اور گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا اس کا یہ نماز کے لیے جانا، یہ بجائے خود ایک ایک درجات کے بڑھنے کا، ہر قدم پر ایک ایک درجہ بڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں مسجد کے دروازے پر۔ جو شخص سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو اتنی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے جیسے اونٹ کی قربانی کی گئی ہو۔ پھر دوسرے حصے میں جو لوگ آتے ہیں ان کو گائے کے برابر قربانی کرنے کا اجر و ثواب۔ تیسرے حصے میں جو لوگ آتے ہیں ان کو لام کے برابر، بکری کے برابر قربانی کا اجر و ثواب۔ چوتھے حصے میں جو آتے ہیں ان کو مرغی کے برابر اجر و ثواب۔ پانچویں حصے میں جو آتے ہیں ان کو ایک انڈے کے برابر اجر و ثواب۔ اور جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ فرشتوں کے رجسٹر کے اندر غیر حاضر ہیں، کیونکہ ان کی حاضری نہیں لکھی گئی۔ جو لوگ جمعے کے دن آخری منٹ میں جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ کے یہاں وہ جمعے کی غیر حاضرین میں ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لاسٹ منٹ، آخر میں، ہر جمعے کو لاسٹ منٹ، یہ عادت نہ بنائیں، بلکہ 15 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو بیان ہوتا ہے اس کو سنیں، بیان نہیں ہوتا ہے تو ذکر و تلاوت کریں، تسبیح کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر سورۃ کاف صبح صبح پڑھ لیں تو کیا خیال ہے؟ جی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک بتانا، اور دوسرا سورۃ جمعہ جو ہے اگر ہر روز کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں پلیز بتانا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ غوثیہ ختم نہیں ہوتا جو مفتی صاحب؟ کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ میں نے کسی نے یہ سوال، کسی کے دو میرے اپنے ہیں اور یہ کسی کا سوال ہے کہ غوثیہ ختم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں ابھی فون کرنے لگی ہوں، اپنے لیے تیرا بھی پوچھ لوں۔ ٹھیک ہے بتاؤں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سورہ کہف کو جمعے کے دن جو پڑھا جاتا ہے اس میں افضل وقت یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائے۔ اگرچہ جمعے کے بعد بھی پڑھنے پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن فضیلت جمعے سے پہلے پڑھ لینے کی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے صبح پڑھ لیا تب بھی اچھا ہے، بلکہ اگر رات میں پڑھ لیا جمعرات کے دن، جیسے ابھی وقت شروع ہو گیا ہے، جمعہ ہمارے اعتبار سے شروع ہو گیا ہے، تو اگر ابھی بھی پڑھیں گے تو جمعے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور سورہ جمعہ کی روزانہ تلاوت یہ بھی فضیلت کے قابل ہے، لیکن کوئی خاص فضیلت مروی نہیں جیسے سورہ یاسین کی، سورہ واقعہ کی ہے، اس طرح کوئی روایت حدیث میں ثابت نہیں۔ تیسرا آپ نے جو پوچھا ہے غوثیہ ختم، اس سے گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ ختم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بڑا ختم، ایک چھوٹا ختم۔ بڑا ختم کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید آپ تلاوت کریں مکمل طور پر، چاہے آپ گھر والے مل کر ایک ساتھ پڑھ لیں یا الگ الگ کہ 5 پارے یہ پڑھے گا، 5 پارے یہ پڑھے گی، 2 پارے یہ اس طرح پر پورا قرآن تلاوت کرنے کے بعد آپ دعا کریں، یہ ایک بڑا ختم ہے۔ اور چھوٹا ختم کیا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد کی یہ صورت حدیث میں آتا ہے، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کو 1/3 آف قرآن، 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو 3 مرتبہ 1/3 گویا فل قرآن کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ چھوٹا ہے کہ مختصر وقت ہے اور اس میں ایک قرآن کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کو 2 مرتبہ پڑھنے پر مکمل قرآن کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مختصر جو ہے تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔
باقی آپ نے جو پوچھا غوثیہ ختم، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کتاب و سنت میں. ہو سکتا ہے بعد میں جس طرح اور چیزیں ایجاد کر کے رکھ دی گئیں اسی طرح یہ کوئی ختم غوث اعظم کے نام پر رکھ دیا گیا ہو، ورنہ ختم قرآن مجید کا ختم کہلاتا ہے. یا اگر آپ ختم کرنا چاہتی ہیں تو 70,000 70,000 مرتبہ کلمے کا ختم کر لیں، لا الہ الا اللہ، یہ 70,000 مرتبہ پڑھیں 70,000. اس کی فضیلت آئی ہے کہ حق تعالی شان اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جو اس کو 70,000 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ جمعہ کے بارے میں جو تذکرہ چل رہا ہے تو جمعے کے دن یہ جو لیٹ آنے والے ہیں وہ فرشتوں کے ریکارڈ میں غیر حاضر ہیں. کوشش کریں کہ جلد سے جلد جمعے کے دن مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو زائد وقت ہے اس کو اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، سنتوں کی ادائیگی میں وقت گزاریں. یہ بہت قیمتی وقت ہے جمعے کے دن کا وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ Can I ask a question, please? یس گو آن. Yeah. Basically میں نے نا کچھ استخارہ کرایا تھا. جی. So like from various people and they keep telling me that I've got asrat. تو استخارہ کس بارے میں کرایا تھا آپ؟ کو اولاد کا مسئلہ تھا. اچھا اچھا. تو انہوں نے یہ سب مجھے یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو نا اسرات کا معاملہ ہے، لیکن وہ مجھے اس کا دیتے ہیں لیکن اسرات جا نہیں رہے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے اور اسلامیات کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں. آپ کو جو بتایا گیا کہ استخارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ پر اثرات ہیں، تو یہ ممکن ہے جس طرح عصبی اثر ہوتا ہے، کسی جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ڈال دی گئی ہو. جن لوگوں نے یہ بتایا ہے اگر وہ علاج کرنا جانتے ہیں تو ان سے علاج کرا لیں، ورنہ کسی عالم سے، ماہر آدمی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اولاد کا دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور جو اثرات بھی ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. روزانہ آپ قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیں. استغفار کثرت سے کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. جو استغفار ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو دعا ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اس کو بھی پڑھتی رہیں. سورہ آل عمران میں تیسرے رکوع میں یہ دعا ہے. رہا جہاں تک اثرات کا تعلق تو وہ آپ علاج کرانے کسی ماہر سے، انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے. جمعے کے دن کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر ایک حکم بھی آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جس وقت جمعہ کی اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، بزنس کو بند کر دو، بیچنے کو خریدنے کو بند کر دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے. جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ قرآن کا جو اس میں سجدے ہوتے ہیں اس کا صحیح ادا کرنے کا طریقہ، اور دوسرا میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ابھی کوئی ان پہ کرم نہیں کیا، تو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں جیسے اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی میرا دونوں سوالوں کا جواب دے دیں. انشاءاللہ. جزاک. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I did ring in before asking regarding about asrat. You know, one of the questions I've got to ask you, you know, like if somebody gets asrat, is that like a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala? ٹھیک ہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیے اللہ کی طرف سے آزمائش جس طرح بیماری کی شکل میں آتی ہے
اس طرح اثرات کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کوئی سزا کے طور پر نہیں، بلکہ آپ سوچیں حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 ایئرز تک کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے دعا کرتے رہیں اور یہ اثرات کا علاج بھی کریں، جس طرح بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پر سے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ دوسرا جو ہماری بہن نے پوچھا ہے قرآن کے سجدے ادا کرنے کا طریقہ۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں۔ ایک سجدہ جو 17ویں پارے میں آخری رکوع میں آخری آیت سے پہلے آتا ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے، گویا 14 سجدے اس کے علاوہ ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 23ویں پارے میں سورہ صاد میں جو سجدہ آتا ہے وہ نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی 14 ہی ہیں۔ 14 سجدے جب قرآن کریم کی اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں جہاں پر سجدے کا تذکرہ ہے، وہاں نشان لگا ہوتا ہے اور سائٹ پر لکھا ہوتا ہے السجدہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا فوراً قرآن رکھ دیں اور سجدہ کر لیں، یا تلاوت ختم کر لیں آپ نے، اس وقت آپ سجدہ کر لیں۔ اگر پورا قرآن پڑھنے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کریں گے تب بھی جائز ہے۔ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اس طرح قبلے کی طرف رخ کر کے باوضو، تمام نماز کی کنڈیشن جو ہے شرطیں وہ اس کے لیے بھی ہیں، اور اس کے بعد صرف اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیں۔ سجدے میں اسی طرح جس طرح نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ پھر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر بیچ میں بیٹھ جائیں، دوسرا سجدہ کر لیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اس سے زیادہ کرنے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے۔ 14 سجدے ایک ساتھ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، آخر میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے شروع کرنا ہے تو جس طرح قاعدے میں اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پھر درمیان میں بیٹھ کر سجدے کرتی رہیں اور آخر میں پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں۔ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، تو شروع میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آخر میں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، صرف سجدے ادا کرنے ہیں۔ یہ سجدے تلاوت کرنے سے واجب ہوتے ہیں، اس آیت کے پڑھنے سے، یا کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس سے سن لیا اس آیت سجدہ کو تو سننے سے بھی لازم ہوتے ہیں، یا اگر ڈائریکٹ لائیو کسی جگہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس کو سن رہی ہیں، چاہے ریڈیو پر چاہے ٹی وی پر، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے ایک ہی آیت سجدہ کو کئی مرتبہ ایک ہی جگہ پڑھ لی، اس کی مثال سمجھیں اقرا بسم، یہ آیت سورت آپ یاد کر رہی ہیں اور آخر میں سجدے کی آیت ہے، آپ اس سورت کو یاد کرنے کے لیے بار بار اس آیت کو پڑھتی ہیں، آخر آیت کو 10 مرتبہ 20 مرتبہ ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھیں گی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر یہاں سے اٹھ گئی دوسری جگہ بیٹھ کر پڑھی، یا نماز درمیان میں پڑھ لی، کھانا کھا لیا پھر آ کر پڑھ رہی، تو پھر دوسرا سجدہ واجب ہوگا۔ تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے سجدہ واجب ہوتا رہے گا۔ اگر ایک عورت سے سنی سجدے کی آیت، وہی سجدے کی آیت دوسری سے سنی تو 2 سجدے واجب ہو گئے، پڑھنے والا بدل گیا تب سجدے زیادہ واجب ہوں گے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیے۔ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مغرب کا شروع ہونے سے آخر کس وقت تک قضا ہو جاتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں مغرب کا وقت شروع ہوا وہ آدھے گھنٹے میں قضا ہو جاتی ہے، یا 45 منٹ میں ہوتی ہے، یا گھنٹے میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ دوسرے سوال آپ کا جو حصہ تھا، بیٹی کو 2 سال ہوئے اولاد نہیں ہے، اس سے پہلے کہ
سوال کرنے والوں سے اسی کی گفتگو ہو رہی تھی. حق تعالی شانہ کے اختیار میں ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. ایک تو وہ عمل ہے جو سورہ آل عمران کے 3 رکوع میں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ کھلا آپ استغفار کرتی رہیں، یعنی بیٹی روزانہ کھلا پڑھے 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 10,000 جتنا پڑھ سکے. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 3 مسئلوں کا حل اللہ نے استغفار کو بتایا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تینوں چیزیں ہمارے مسائل ہیں. بارش کا نہ ہونا، اللہ نے فرمایا استغفار کرو. مال کے اندر کمی کا ہو جانا، بزنس میں لاس کا ہونا، فرمایا استغفار کرو. اولاد کا نہ ہونا، فرمایا استغفار کرو. اللہ تعالیٰ ان تینوں کے ذریعے انشاءاللہ اولاد عطا فرمائیں گے. تو استغفار کثرت سے کریں، کھلا پڑھتی رہیں، 1000 10,000 جتنی مرتبہ روزانہ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں. اور رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اس کو بھی معمول بنا لیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم ہے الحمدللہ. فرمائیے. ابھی آپ نے وہ سجدہ سہو کے بارے میں ابھی بتایا، سجدہ تلاوت کے بارے میں. سجدہ تلاوت کے بارے میں. جی جی. لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک بندہ پڑھتا ہے اور جو دوسرا بندہ سن رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لازم ہو جاتا ہے. جی جی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی دوسرا پاس ہو رہا ہے یا دوسرا پڑھ رہا ہے، میں پاس ہو رہا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی نے سجدہ سہو کی سجدہ سہو والی آیت پڑھی ہے تو میں سجدہ کروں گا؟ وہ اگر مجھے کہے تو بات دوسری ہے، اگر وہ نہیں کہے گا تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. یہ اوکے، اللہ حافظ. السلام دعا کی علیکم. درخواست. ضرور انشاءاللہ. پھر جو سوال آیا تھا مغرب کا وقت کتنا ہے، یعنی کتنی دیر تک ہم مغرب کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد وقت نکل جائے گا اور قضا ہو جائے گی. دیکھیے مغرب کا وقت بہت مختصر ہے، اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو نماز ادا کر لی جائے. حدیث میں آتا ہے میری امت خیر پر قائم رہے گی، باقی رہے گی جب تک وہ مغرب میں جلدی کرتی رہے، افطار بھی جلدی کریں، مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھیں. اب یہ کہ کہاں تک وقت باقی رہتا ہے، اس بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موسم کے اعتبار سے یہ وقت بدلتا رہتا ہے. آسانی سے ایک بات سمجھا دوں آپ کو کہ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ نکلتے ہیں تو جس طرف سورج ڈوبتا ہے وہاں پر پہلے لال لال کلر کا بادل ہو جاتا ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں. تھوڑی دیر وہ سرخی اور ریڈنس جو ہے وہ آسمان پر رہتی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، پھر سفید رہتا ہے آسمان. پھر کچھ دیر تک آسمان کی سفیدی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر کالا آسمان ہو جاتا ہے. تو یہ جو سفیدی غائب ہوتی ہے یہ مغرب کا وقت کا اختتام ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور یہ سفیدی موسم کے اعتبار سے بدلتی ہے. سردیوں کے زمانے میں یہ سفیدی زیادہ دیر رہتی ہے، گویا مغرب کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، کبھی 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد آئے گا. اور گرمیوں میں جلدی وقت آ جاتا ہے یہ. اور بعض گرمی کے دن ایسے گزرتے ہیں جس میں یہ سفیدی باقی رہتی ہے پوری رات. اس وجہ سے پھر عشاء کے وقت میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جلدی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ لیٹ پڑھتے ہیں. فجر کے وقت میں جو اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جلدی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ لیٹ پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 45 منٹ موسم کے اعتبار سے کم 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 45 منٹ زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ جلدی سے جلد ادا کر لیں. دوسرا ہمارے بھائی نے جو پوچھا ہے سجدہ تلاوت کی آیت کسی نے پڑھی اور آپ نے سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، لیکن یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سجدے کی آیت ہے؟ تو یہ یقیناً اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا. اگر پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے اس آدمی پر سجدہ تلاوت آئے گا،
تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا آہستہ سے پڑھے، تاکہ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے یا اپنے کام میں مصروف ہے یا کوئی گزرنے والا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو۔ اگر اس نے پڑھ لیا اور وہ بیٹھا ہے سامنے تو اس کو بتا دے کہ میں نے سجدے کی آیت پڑھ لی ہے، تاکہ تم بھی سجدہ کر لو، مجھ پر بھی سجدہ واجب ہوا پڑھنے کی وجہ سے، آپ پر سننے کی وجہ سے واجب ہو۔ کسی مجلس میں کوئی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، کوئی تفسیر کرنے والا تفسیر کر رہا ہے اور سجدے کی آیت اس نے پڑھ دی، تو اس کو چاہیے کہ مجلس کے بعد بتا دے کہ بھئی تمام لوگ ایک سجدہ کر لیں، اس لیے کہ میں نے سجدے کی آیت پڑھی ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو۔ نماز کے اندر اگر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی جاتی ہے، عام طور پر تراویح کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سورتیں پڑھنے کا معمول تھا۔ کبھی کبھی اماموں کو چاہیے کہ وہ 2 سورتیں پڑھا کریں۔ پہلی صورت میں الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر هل اتی علی الانسان حین من الدہر 29ویں پارے میں۔ تو جو پہلی صورت ہے الف لام میم سجدہ، اس میں آیت سجدہ آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سجدہ کیا ہے جمعے کی نماز میں۔ اور جو لوگ حرمین کا سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جمعے کے دن اکثر حرمین کے امام یہ صورت ضرور پڑھتے ہیں، تو اماموں کو چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ کریں، اور پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ فجر کی نماز میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھیں، تاکہ مقتدیوں کو تراویح کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت کا طریقہ معلوم ہو۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لے اور بھول جائے، سجدہ تلاوت نہ کیا اس نے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اس پر وہ سجدہ نماز کے بعد واجب نہیں رہتا، نماز میں پڑھا ہوا صرف نماز ہی میں ادا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔